अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नए व्लॉग के साथ आपका दोस्त आपका भाई इब्राहिम लकी हाज़िर है। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की न्यूट्रल्स के हवाले से गुफ्तगू जो है उसने पाकिस्तान की सियासत को दोबारा जो है वो गर्म कर दिया है, जिसके बाद हुकूमत भी जो है इस हवाले से जो है अपने इक़दाम कर रही है और इमरान खान पर जो है पोलिटिकल वार करने के लिए जो है ना आज मरियम औरंगज़ेब जो तर्जमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की, उन्होंने जो है इमरान खान से काफ़ी सवालात भी पूछे हैं और उनके जो पुराने जो स्टेटमेंट्स हैं जो अखबारात में जो है वो छपे हैं, जो कल की गुफ्तगू के हवाले से आज जो स्टेटमेंट्स जो है वो शाया हुए हैं उसके हवाले से जो है उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। उनका ये कहना था कि आप बताएं कि न्यूट्रल्स कौन हैं, आप किन को जो है वो पॉलिसी चेंज करने की बात कर रहे हैं, पहले आप क्या करते रहे हैं, पहले न्यूट्रल्स के साथ आपका क्या रिश्ता था। इस तरह जो है आज जो है पाकिस्तान की सियासत काफ़ी हमें गर्म होती हुई जो है वो दिखाई दी है। अब न्यूट्रल्स की स्टोरी क्या है, नाज़रीन आपके इल्म में है कि न्यूट्रल्स की स्टोरी जो है इमरान खान ने खुद जो है अपने धरने के वो वक्त जो है वो न्यूट्रल अंपायर का जो है इशारा किया था कि उनको अंपायर का इशारा हो गया, तो उसके अंपायर के इशारे का जो अंपायर का जो वर्ड था ये इमरान खान की ही जो क्रिएशन थी, जिसके बाद जो है इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल था वो अंपायर का रोल करार पाया, क्योंकि इससे कबल जो है पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज के पाकिस्तान का जो सेटअप है, सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसमें जो रोल को एस्टेब्लिशमेंट का रोल कहा जाता था, पाक फ़ौज का नाम बराह रास्त नहीं लिया जाता था, एक एहतराम किया जाता था और एस्टेब्लिशमेंट का नाम और वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता था। लेकिन इमरान खान के 2014 के धरने में पहली दफ़ा अंपायर का नाम जो है वो सामने आया, जिसके बाद जो है अंपायर होती रही। थर्ड अंपायर की जो थ्योरी उन्होंने पेश की थी अपने क्रिकेट के ज़माने में, उसको फिर वो लेकर जो है साथ चलते रहे कि अगर अंपायर्स न्यूट्रल होगा तो जो गेम होगी वो फेयर गेम होगी और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तमाम फ्री कैन के लिए। इसलिए वो इस चीज़ का क्रेडिट भी लेते रहे कि क्रिकेट में थर्ड अंपायर का जो फार्मूला था वो उन्हीं की ईजाद थी, जिसके बाद जो दुनिया की जो क्रिकेट थी वो जो उसमें जो इशूज़ थे, तनाज़ात आते थे जो है ना मुख्तलिफ नोयत के, उसको थर्ड अंपायर क्लियर करता था। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने जो है एस्टेब्लिशमेंट को थर्ड अंपायर जो है वो करार दिया। अब नाज़रीन 2018 के इंतखाबात में फिर अपोजिशन ने उस अंपायर को जो काफ़ी लताड़ने की कोशिश की। 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो शिकस्त हुई और तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली। इस तरह जो है ये चीज़ें जो है वो बतदरीज जो है वो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो आती रही। लेकिन अब देखना यह है कि क्या न्यूट्रल्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो लाइन टोक करते हैं या नहीं करते। लेकिन थर्ड अंपायर कौन है, थर्ड अंपायर का जो एक रोल है वो क्या होता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2018 में अंपायर के रोल को किस नज़र से देखती थी, इमरान खान 2013 में एस्टेब्लिशमेंट के रोल को, थर्ड अंपायर के रोल को किस तरह देखती थी। ये एक ऐसी सियासी जमातों के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक टग ऑफ वार है कि कल के जो अंपायर थे वो आज जो है नोटोरियस हैं, जो आज के अंपायर्स हैं वो जो है वो फेमस हैं, उनकी जो लाइकिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो ज़्यादा है। इसी वाले से नवंबर का जो महीना है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि बाज़ सियासी हल्कों के मुताबिक असल जो झगड़ा है वो नवंबर का है, जब नवंबर में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होनी है तो तहरीक इंसाफ अपनी विकेट पर खेल रही है जबकि हुकूमत अपनी विकेट पर खेल रही है। कल की जो विकेट थी वो आज स्लो पिच है, जो आज की जो स्लो पिच थी वो कल की फास्ट पिच जो है वो थी। लेकिन इस वक्त इमरान खान की कोशिश है कि वो फास्ट पिच पर खेलें और हुकूमत को जो है आउट करें और बाउंसर मारें। लेकिन दूसरी जानब हुकूमत भी जो है इस हवाले से काफ़ी हमें एक्टिव दिखाई दे रही है और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को जो है वो आपस में कन्फ्रंट कराया जाए। इस हवाले से इमरान खान ने भी जो है मुतअद्दिद बार कहा है, तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा है कि हुकूमत चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ जो है ये आपस में इनका टकराव हो जाए, जबकि वो ऐसा किसी सूरत नहीं होने देंगे। लेकिन नाज़रीन मामलात उसी तरफ ही जा रहे हैं कि जब तक हमारी सियासत में थर्ड अंपायर का रोल डिफ़ाइन नहीं होगा, सियासी जमातें मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करेंगी, उस वक्त तक सियासी अफरा तफरी जो है वो जारी रहेगी। अयूब दौर से लेके आज तक हमने यही देखा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत है उसका पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है उसमें रोल ख़त्म
نہیں ہوا، جبکہ اس کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں بھی کہتے رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ہے بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کراچی کے آپریشن دیکھے ہیں، ہم نے جو ہے باقی مختلف جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سویلین حکومتیں ہوتی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس کے بعد ہمیں پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، پاک فوج کی طرف سے دیکھنا پڑتا ہے، پھر ان سے مدد ہمیں لینا پڑتی ہے، پھر تب جا کر جو ہے مختلف جو آپریشنس ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، ان کے لیے ہمیں بالآخر سویلین حکومت کو فوج کی مدد لینا پڑتی ہے۔ وہ کہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ جس میں ہمیں بالآخر فوج کو جو ہے اپنے ساتھ اپنے سسٹم میں جو ہے حکومت کی ملک کی بقا کے لیے ان کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں دو تین نازل شفٹ ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک حلقہ یہ کہتا ہے کہ جس میں جوڈیشری کے بھی کچھ جو ہے سابقہ جوڈیشری کے کچھ لوگ بھی جو ہے وہ اس پوائنٹ کے حق میں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں باقاعدہ رول ہونا چاہیے، ان کو رول دیا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ 75 سال میں اس قدر میچور نہیں ہوئے، نہ ہماری عوام میں اتنی میچورٹی آئی ہے کہ وہ انتخابات میں کس طرح اور کس قسم کی قیادت کو جو ہے وہ چوز کریں گے جو ان کی امنگوں کے مطابق پاکستان کی جو ترقی ہے اس کو آگے بڑھا سکے اور پاکستان کو دنیا کے مقام پر ایک باوقار جو ہے وہ ملک کے طور پر پیش کر سکیں۔ بار بار جمہوریت ڈی ریل ہوتی رہی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو ہماری پولیٹکس ہے وہ کمزور وکٹ پر ہے، لہٰذا کمزور وکٹ پر کسی بھی قسم کی عمارت قائم نہیں کی جا سکتی۔ آپ کریں گے تو دھرم کر کے وہ گر جائے گی، تو اس کے بعد اس کا جو معمار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی بنتا ہے کہ جس نے ریاست کی حفاظت کرنی ہے، اور تاکہ جو ہمارا ایک تشخص ہے بطور ایک آزاد ملک ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں ریاست کی طاقت کی ضرورت ہے، لیکن ہماری ریاست اور سیاستدانوں کے درمیان بھی ٹگ آف وار ہے۔ بھٹو کی جو پھانسی تھی وہ بھی ایک جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور سویلین حکومت کے درمیان، عوام کے درمیان ایک خلیج کی جو ہے وہ خلیج کی سی صورتحال پیدا ہوئی، جس کے بعد بہت عرصہ کے بعد 86 کے بعد جو ہے یہ معاملات جو ہے سیاسی یہ تھوڑے نارملائز ہونا شروع ہوئے، جس کے بعد 90 کی دہائی میں جب پیپلز پارٹی 1988 میں فرسٹ ٹائم آئی تو اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے معاملات کی نوعیت کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی، پھر بتدریج آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوئی، لیکن 88 میں ان کی بھی حکومت ختم کر دی گئی، اس کے بعد 93 کی حکومت آئی وہ بھی ختم ہوئی، نواز شریف کی 90 میں آئی وہ بھی ختم ہوئی، اس کے بعد دوبارہ یہ ٹگ آف وار جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی نظام کے درمیان ہوتی رہی، لیکن اب جو ہے عمران خان نے یہ بحث دوبارہ چھیڑ دی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون سمیت دیگر جو اتحادی ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں عمران خان کو لایا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر لایا گیا۔ اس کے لیے وہ مختلف جو ہے وہ بیانات بھی کوٹ کرتے ہیں، جن میں ہینری کسنجر اور حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار کی بھی جو ہے وہ گفتگو سناتے ہیں، جس میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کچھ انکشافات بھی کیے تھے کہ عمران خان پر دنیا کام کر رہی ہے، عمران خان کو لانے کے لیے مختلف قوتیں جن میں امریکہ، پاکستان اور دیگر مختلف ممالک، جس میں جو ہے برٹش لابی کا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ تیار کیا جا رہا تھا، لیکن اس لیے جو ہے 2018 میں اس کو جو ہے پریویلیج دیا گیا، اس کو آگے لایا گیا، RTS بٹھایا گیا، اور جو اصل میں جو سیاسی جمہوری پسند جو جماعتیں تھیں ان کو وہ پیچھے کیا گیا، اور آج جو سیاسی افراتفری ہے وہ اسی 2018 کی پالیسی کے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اب عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کو بتانا کہ وہ نیوٹرل ہو جائے یا وہ اس کے ساتھ ہو جائے یا وہ حکومت سے تھوڑا سا ڈسٹنس پہ آئے، تو یہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ایک تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے، لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان آپس میں ان کی ایک ذرائع کا یہ کہنا کہ ان کے درمیان بھی کوئی معاملات بہت اچھے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی گفتگو میں پہلے سے زیادہ شدت آتی جا رہی ہے، جو حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، جو دیگر جو اتحادی جماعتیں ان کو جو ہے یہ سپورٹ کر رہی ہے، لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ 2023 کے انتخابات میں کیا شفٹ آتا ہے کیا نہیں آتا، لیکن اس وقت ٹگ آف وار جو ہے وہ کافی جو ہے وہ تیز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب نیوٹرلز نے سوچنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا ہے کہ ان کا نام لیا جا رہا ہے، کون ان کا نام لے رہا ہے، کون ان کو پالیسی چینج کرنے کے لیے
تجویز کر رہا ہے، مشورے دے رہا ہے، اور ان کی گفتگو میں، ان کے انداز بیان میں کافی سختی بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو اب پنجاب سے جو ایک اہم خبر ہے اس کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 16 اپریل کو پنجاب اسمبلی میں چیف منسٹر کے انتخاب کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون، تحریک انصاف و کاف لیگ کے اراکین اسمبلی کے درمیان جو ہے اسمبلی میں جو ہے وہ ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، جس پر جو ہے پنجاب اسمبلی کے ڈی ایس پی سارجنٹ ایٹ آرمز کی درخواست پر تھانہ قلعہ گجر سنگھ لاہور میں جو ہے ایک مقدمہ درج ہوا تھا، جس میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے معاون خصوصی عطا تارر کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس کے علاوہ لاہور سے 4 اراکین اسمبلی ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج ہوا، جن میں رانا مشہود سابق صوبائی وزیر، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، مرزا جاوید وہ شامل ہیں، ملک حبیب اوان شامل ہیں، جبکہ سیف الملوک کھوکھر ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس کے علاوہ عطا تارر کے چھوٹے بھائی جو گجرانوالہ گکھر سے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، بلال فاروق تارر، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون پنجاب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں سردار اویس لغاری ڈی جی خان سے، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس کے علاوہ شیخوپورہ سے محمد عبد الرؤف رکن صوبائی اسمبلی ہیں، راولپنڈی سے راجہ سگیر ہیں، ساہیوال سے پیر خضر حیات کھگا جو ہے وہ بھی ہیں، جبکہ شیخوپورہ سے پیر اشرف رسول رکن صوبائی اسمبلی ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ ان کی گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس کافی تگ و دو کرتی رہی، لیکن بالآخر پولیس نے عدالت سے آج ان کی گرفتاری کے لیے بلا ضمانت وارنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اب اس حوالے سے پنجاب حکومت کو ایک اسٹرینتھن ہوئی ہے تاکہ وہ اراکین اسمبلی اور اعلیٰ تارر کی گرفتاری کے لیے جہاں چاہے پنجاب کے حدود میں یہ ان کو جو ہے انفارمیشن ملنے پر وہ ریڈ کر سکتے ہیں، جبکہ ریڈ کا سلسلہ ہماری اطلاعات کے مطابق شروع ہو بھی چکا ہوا ہے۔ رانا مشہود کے گھر میں گلبرگ میں چھاپا مارا گیا ہے، اسی طرح چھاپوں کا جو سلسلہ ہے اس میں ہمیں اب تیزی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے گی۔ لیکن اسلام آباد کے لیے جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بعض اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ رہنما موجود ہیں جہاں پر پنجاب کی ٹیریٹری ختم ہو جاتی ہے اور وہ فیڈرل ٹیریٹری ہے، لہذا وہاں پر پنجاب پولیس کو جانے کے لیے اپنی صوبائی وزارت داخلہ کے ذریعے وہاں کے چیف کمشنر اسلام آباد ان کو اپروچ کرنا پڑے گا، جس کے بعد وہ وہاں پر کسی بھی قسم کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک جوائنٹ وینچر ہوگا، وہ صرف پنجاب پولیس کا وینچر نہیں ہوگا، لہٰذا گو کہ انہوں نے پنجاب پولیس نے وارنٹ حاصل کیے ہیں، لیکن ان کو اس طرح کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے ضرور پنجاب پولیس جو ہے ان اراکین اسمبلی کے، جن میں سردار اویس لغاری صاحبہ ڈی جی خان سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ساہیوال سے ہیں، شیخوپورہ سے ہیں، گجرانوالہ سے ہیں، وہاں پر چھاپے مار گئی ہے کہ ایک ان کو پر ایک پریشر ضرور ڈیولپ کر سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ان رہنماؤں، اور اوورال پاکستان مسلم لیگ نون پر ایک پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وارنٹ گرفتاری حاصل کرنے میں پنجاب پولیس نے اپنا ایک فیلئر بھی ثابت کیا، جس میں جو ہے سب انسپیکٹر اشرف کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو گرفتار کیا جا سکے، لیکن وہ گرفتار نہیں ہو سکے۔ یہ ایک ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس کی بھی ایک ناکامی ہے کہ وہ جو ہے وہ گرفتار نہیں کر سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب فردر کیا صورتحال سامنے آتی ہے، لیکن فی الحال تو یہی ہے کہ جو ہے پنجاب اسمبلی کے جو 11 کے قریب اراکین اسمبلی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے کوششیں کی جا رہی تھی، لیکن وہ کوششیں جو ہے وہ رنگ نہیں لائیں، اور پنجاب اسمبلی کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ ہمیں جو ہے اس حوالے سے جو ہے ان کی اطلاعات ہیں کہ کچھ لاہور میں بھی ہیں، لیکن کچھ اسلام آباد میں بھی موجود ہیں۔ لیکن فی الحال یہی ہے کہ پنجاب حکومت ان اراکین اسمبلی کو گرفتار کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے، جو اوورال پنجاب کے صوبائی وزیر داخلہ کرنل ہاشم ڈوگر کا فیلئر ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ عطا تارر میں تمہیں ہر حال میں گرفتار کروں گا، قانون اپنا راستہ لے گا، لیکن نہ وہ قانون نے اپنا راستہ لیا، نہ ہاشم ڈوگر اعلیٰ تارر کو گرفتار کر سکے، نہ ہاشم ڈوگر جو ہے اپنے جناب بطور وزیر داخلہ اسلام آباد جو ہے وہ جا سکتے ہیں، نہ وہ چھاپا مار سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت کی یہی صورتحال تھی۔ اگلے نئے ویلاگ کے لیے ناظرین دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔